बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ के साथ ही आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मे के दिन जब आप नमाज की अदायगी करेंगे तो अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा, हमारे पूरे इदारे को याद रखिएगा, हमारी पूरी टीम को याद रखिएगा, मुझे याद रखिएगा, क्योंकि दुआओं से जो है वो तकदीरें बदल जाया करती हैं। जब आप दुआ करते हैं ना किसी भी शख्स के लिए, और मैंने ये बात हमेशा देखी भी है और ये बात मुझे लगता भी है कि इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है कि आप जब पहले से पहले जब दुआ का आगाज़ करते हैं तो उसके मैं तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, देन उसके बाद सबसे पहले आप जो है वो दूसरों के लिए दुआ करें। जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं और उसके बाद जो आपको मांगना है अपने लिए आप जब मांगते हैं तो अल्लाह पाक भी आपकी नियत देखते हैं कि आपको पूरी उम्मत मुस्लिमा से कितनी मोहब्बत है, आप सबकी खैर आफियत की दुआ किया करते हैं और करनी चाहिए, जो कि अच्छी बात है। तो उससे जो है वो आपके रास्ते भी बहाल हो जाते हैं। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अपनी दुआओं में हम सबको याद रखा करें, हम भी आपको याद रखेंगे, और पूरी कायनात के लिए दुआ मांगा करें, क्योंकि कभी भी किसी की दुआ ऐसी होती है जो अर्श तक जाती है, और जब अर्श पर जाती है तो दुआएं तकदीरें बदल देती हैं। तो आज जैसे जुम्मे का दिन है, इसको बहुत अच्छी तरीके से मनाइए, ईद की तरह मनाइए। दुरूद पाक का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कसरत से दुरूद पाक पढ़िए, और अल्लाह पाक से ये दुआ कीजिए कि जो हमारे मुल्क पर परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, वो सब अल्लाह पाक जल्द अज जल्द ख़त्म कर दे। और आज मैं आपको मैं एक बहुत ही तकलीफ दे बात, वैसे तो आप सबको पता है लेकिन आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी। ये जो स्वीडन में एक हादसा हुआ है, बहुत शर्मनाक हरकत की है। वो जो लड़का है मुझे उसका नाम भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो मुसलमान है, गालिबन इराक से उनका ताल्लुक है। ईद के रोज़ एन नमाज के बाद उन्होंने ये हरकत की, कुरान पाक नजर आतिश किया। मतलब हाथ टूट जाए किस तरीके से आप हमारी आसमानी किताब, मतलब उनकी भी वो भी तो मुसलमान ही था ना, तो उसके लिए उसने कैसे, उसके हाथ नहीं कांपे, उसको डर नहीं लगा, उसको खौफे खुदा नहीं आया। मतलब अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह, आप अगर कोई ऐसी बात भी कह देते हैं दीन इस्लाम के हवाले से या कुरान पाक के हवाले से, तो हमें एक खौफ होता है कि अल्लाह पाक की जो पकड़ है ना वो ऐसी होती है कि आप सोच नहीं सकते। अभी कुछ टाइम पहले जो है मैंने एक सोशल मीडिया पे देखी थी, एक रील आ रही थी, एक पोस्ट आ रहा था कि कुछ इंडियंस थे, उन्होंने मजाक ऐसा किया कि कब्र में जाके जो है वो रहने लगे, और वहां पर जाके म्यूजिक सिस्टम वगैरह उन्होंने चलाया। 2-3 दिन उन्होंने जो है वो ये किया, और वो ये साबित करना चाह रहे थे कि कब्र के जो अंदर के मामलात होते हैं वो ऐसे होते हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं होता। उसके बाद आप यकीन करें ऐसा तूफान आया और उन लोगों की तबीयतें ऐसी खराब हुई, उनको ऐसा लर्जा लगा, उनको ऐसा खौफ तारी हुआ। अल्लाह ताला ने बताया कि मैं हूं, तुम किस तरह से कब्र का मजाक उड़ा सकते हो, तुम किस तरह से ऐसा कर सकते हो। तो उनकी रूहें कांप गई और अभी तक वो लोग हॉस्पिटलाइज हैं। तो इस तरह के जो हरकत लोग कर देते हैं वो मुझे नहीं पता होता कि क्यों करते हैं, क्या जहनी मरीज होते हैं, क्या पागल होते हैं। और मैं यहाँ पर मेट्रो 1 न्यूज़ की तरफ से, अपनी बहैसियत मुसलमान होने की तरफ से यहाँ पर कड़ी मजम्मत करती हूँ। ये जो हुआ है ये बिल्कुल भी नहीं सही हुआ, और आज जो है रीगल चौक पे भी जो है वो एहतजाज किया जाएगा, तमाम ताजिर बिरादरी की जानिब से तमाम मुसलमान इकट्ठे होंगे। और ये जो स्वीडन में हुई है हरकत, जो कि बहुत ही गलत और बहुत ही घटिया हरकत की गई है, उस पर मजम्मत करेंगे हम लोग। मतलब आप देखिए कभी भी कुछ भी कर दिया जाता है, कभी हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बना दिए जाते हैं, कभी कुछ कोई और हरकत कर दी जाती है, कभी कुछ हो जाता है। मैं ये बात सोचती हूँ कि तमाम मजहब जो है, हम तो किसी मजहब के बारे में या किसी भी अक़लियत के बारे में ऐसी कोई बात ना करते, ना हमें करना अच्छी लगती, और ना हमें लगता कि तमाम जो अक़लियतें हैं, तमाम जो मज़ाहिब है, उन सब का अपना अपना एक दर्जा है, हमें सबकी कदर करनी चाहिए। तो लोग इस तरह की हरकत क्यों करते हैं? वो जो मौसूफ थे, वो जो आदमी है, लड़का है, उसने जो ये हरकत की है, वो कब से स्वीडन में जो है वो बार बार ये चीज़ बोल रहे थे कि मुझे इजाज़त दे दी जाए। स्वीडन की गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने इजाज़त मांग के फिर बहरहाल उन्होंने ये काम अपनी आप मतलब अपनी मदद आपके तहत खुद ही कर दिया, और वहाँ की जो है हुकूमत ने बहुत ज़्यादा नोटिस भी लिया इस चीज़ का। लेकिन ये चीज़ तो अब हो गई ना। पहले अल्लाह माफ़ करे, पहले उन्होंने 2 टुकड़े किए कुरान पाक के, देन उसके बाद नजर आतिश किया। शर्म आनी चाहिए इस तरह के इक़दाम करने वालों को, शर्म आनी चाहिए इस तरह की सोच रखने वालों को। और आप लोग देखिएगा अनकरीब इस इंसान का जो हशर होगा, क्योंकि अल्लाह पाक जो है ना वो नहीं बख्शते। आप अगर इस तरह की कोई हरकत करते हैं, आपके दिल शहरक से भी ज्यादा वो करीब है,
اس نے یہ حرکت کی, پوری دنیا جو ہے اس پہ بہت زیادہ غصے میں ہے, ہم سب بحیثیت مسلمان اس پر بہت زیادہ غصے میں ہیں, ہم سب احتجاج کرتے ہیں, اور ہمیں یہ سب چیزوں کو مجھے لگتا ہے کہ اقوام متحدہ کو نوٹس لینا چاہیے اس سب چیزوں کے بارے میں, کہ اس طرح کی حرکات جو ہوتی ہیں اول تو ہونی نہیں چاہیے, اور یہ لوگ جو کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, مطلب کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, کیا بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں, کیوں یہ ان کو ایک ایسی چیز ہوتی ہے. اور عراق کی جانب سے بھی بہت زیادہ اس بات پر نوٹس لیا گیا ہے. انہوں نے کہا یہ بندہ جو تھا, کیونکہ وہ عراق سے تعلق رکھتا ہے, انہوں نے کہا یہ بندہ آپ ہمیں دے دیں, اس کے بعد آپ بھول جائیں اس کو, ہم اس کے ساتھ جو بھی کریں گے وہ ہمارا مسئلہ ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ سویڈن نے ابھی ان کو, اس بندے کو جو ہے ان کے حوالے نہیں کیا. تو بہرحال میں تو اس بات پہ بالکل میرا اٹل ایمان ہے کہ کچھ ٹائم بعد, کچھ دنوں کی بات ہے, پھر ہم سب مل کر دیکھیں گے کہ یہ جو حشر ان کا ہوگا, کیونکہ آپ نے پہلے سنا ہوگا ڈنمارک میں بھی جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ خاکے جو بنائے تھے, اس انسان کا حشر جو ہے وہ کیا ہوا. آپ کو پتا ہے واش روم میں وہ پائے گئے اور ان کی جو ہے وہ حالت ایسی تھی, کموڈ میں وہ مرے, مطلب ان کے ساتھ جو بھی ہوا معاملہ وہ اللہ کی طرف سے, وہ ان کی جو ہے نا اچانک سے مطلب موت ہو گئی, وہ اچانک سے مر گئے. کسی کو بھی نہیں پتا کہ وجوہات کیا تھیں کیا تھا, لیکن ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ, اور ہونا بھی چاہیے. کیونکہ جب ہم کسی کے مذہب کے بارے میں کچھ نہیں کہتے تو آپ ہماری اتنی مقدس قرآن پاک کے ساتھ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتے ہیں. آپ کے ہاتھ نہیں کانپے, آپ کے جسم میں لرزہ طاری نہیں ہوا, آپ کو خوف نہیں ہوا کہ مرنے کے بعد, مرنا تو چلے بہت دور ہے, دنیا میں ہی جو آپ کا حشر ہوگا وہ سب دیکھیں گے, اور عنقریب انشاءاللہ دیکھیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گی, جیسے جمعے کا میں نے ذکر کیا, آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ جمعے کے روز آپ صدقات زیادہ سے زیادہ دیا کریں. اچھا, صدقہ دینے کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے ہوتے ہیں جو آپ کسی بھی سوالی کو یا کوئی بھی فقیر آپ کے پاس آیا آپ اس کو دے دیں, لیکن صدقے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف پیسہ ہی ہو یا پیسے سے ہی آپ کسی کی مدد کریں. صدقے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کی ایسے مدد کر دیں کہ وہ آپ سے کوئی مشورہ لینے آیا ہے, کوئی مشورہ مانگنے آیا ہے, اور آپ ان کو مخلص مشورہ, مخلصانہ مشورہ, ایک اچھی رائے اگر آپ ان کو دے دیتے ہیں, ایک اچھا مشورہ آپ ان کو بتا دیتے ہیں, تو یہ بھی صدقہ ہے. اپنے پڑوسی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے, اپنے پڑوسی کے گھر پہ جا کے بات کرنا, ان سے خوش اخلاقی کے ساتھ بات کرنا, جو لوگ آپ کو لگتا ہے کہ کمتر ہے, تھوڑے غریب ہیں, ان کے ساتھ اچھے سے بات کرنا, خوش اخلاقی سے پیش آنا, یہ بھی صدقہ ہے. تو آپ اس طرح کے صدقات کر سکتے ہیں. اگر ہم لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی ہم بھول جاتے ہیں ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ 10-5 روپے نکالنا صدقے کے, تو یہ بھی ایک طریقے کا صدقہ ہے, آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. اور صدقہ تو آپ کسی بھی فارم میں دے سکتے ہیں. آپ اپنے گھر کی کوئی ایسی چیزیں, جیسے پہلے ہوا کرتا تھا کہ ہم جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اپنے پڑوس میں کھانا وغیرہ لے جایا کرتے تھے. رمضانوں میں بھی یہ ہوتا تھا, بقرعید کے بعد بھی اچھی اچھی ڈشز جب گھر میں بنتی تھی تو سب ایک دوسرے کا خیال کیا کرتے تھے. لیکن آج کل یہ چیزیں جو ہے تھوڑی سی کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. لوگ جو ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق, آپ کو پتہ ہے پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہوتے کہ پڑوسیوں کا جو وراثت ہے اس میں بھی جو ہے حصہ ہوتا. تو آپ یہ سوچیں کہ پڑوسیوں کے اگر اتنے حقوق ہیں تو ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں, ہم لوگ کیا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے پڑوس میں جو رہ رہے ہیں یا رہتے ہیں انہیں کھانا کھایا یا نہیں کھایا. ہمیں یہ تو پتا ہوتا ہے, معاشرے کی عکاسی میں بتا رہی ہوں کہ یہ تو پتا ہوتا ہے کہ ان کی بیٹیاں کس ٹائم آ رہی ہیں, کس ٹائم جا رہی ہیں, ان کے گھر میں کون آ رہا ہے, ان کے گھر میں کون جا رہا ہے. لیکن جو ان کے گھر کے بیسک حالات ہیں اس سے ہم لوگ ناواقف ہوتے ہیں, اور نہ ہمیں انٹرسٹ ہوتا. ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی انٹرسٹ لیں یا اس بارے میں کچھ سوچیں. حالانکہ زیادہ غور کرنے والی باتیں یہی ہیں. آپ اپنے رشتہ داروں سے, اپنے پڑوسیوں سے باتیں ٹٹولیں, نہ کہ یہ جو پنچایت والی باتیں ہوتی ہیں وہ والی باتیں نہ ٹٹولیں جس سے گوسپ ہوتا ہے اور جس سے غیبتیں ہوتی ہیں, یہ نہ ٹٹولیں. آپ یہ ان سے ٹٹولیں کہ آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے, سب خیریت ہے. اگر آپ اتنا بھی کہہ دیتے ہیں نا تو آپ یقین کریں سامنے والے کا جو مورال ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے کہ چلو کوئی تو ہے جس کو میری فکر ہے, یا کوئی تو سننے والا ہے. کبھی کبھی کچھ لوگوں کو نا سننے والے چاہیے ہوتے ہیں. اپنا کوئی غم ہے, اپنی کوئی بات ہے, وہ 100 لوگوں سے چھپا لیتے ہیں, لیکن کوئی ایک بندہ اگر آپ سے آ کے خوش اخلاقی سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا, سب خیریت ہے, تمہاری شکل اتری ہوئی لگ رہی ہے, کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ, تو وہ اس بندے پہ ٹرسٹ کر کے تمام مسائل اپنی زندگی کے بتا دیتے ہیں. حالانکہ بحیثیت انسان ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے, سامنے سے ان کی بات سن ہی سکتے ہیں, لیکن اس بندے کا جو سنا رہا ہوتا ہے نا اس کا اتنا زیادہ دل ہلکا ہو جاتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ ہاں یار چلو اس نے میری بات سنی, میں کتنا زیادہ ریلیکس فیل کر رہا ہوں. اب آپ کاؤنسلنگ کی اگر بات کریں تو ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں, کاؤنسلنگ ہوتی کیا ہے بیسیکلی,
काउंसलिंग यही होती है कि आप अपनी बातें उनको बता रहे होते हैं और एक ऐसा इंसान, मतलब डॉक्टर एक ऐसी इंसान की शख्सियत की तरह से हमारे सामने आते हैं कि हम तमाम कुछ भी हम बात करें, हमें पता होता है कि यार ये किसी को बताएंगे नहीं और ये हमारी बात जो है वो सुनेंगे, समझेंगे। आप अगर कोशिश करें तो काउंसलिंग की वैसे ज़रूरत ही ना पड़े, अगर अपने बच्चों की बातें, अपने घर में लोगों की बातें, सबकी बातें सुनने वाले बने। सुनाने वाले तो बहुत आपको दुनिया में मिलेंगे, अगर आप सुनने वाले बनेंगे, अगर आप सुनेंगे बातें, तो आपको उन बातों में से समझ में आएगा कि अच्छा प्रॉब्लम ये है। कभी कभी हमें रूट कॉज ही पता नहीं होती कि हमारे साथ मसाइल की वजह क्या है, और हम लगे पड़े होते हैं कि नहीं ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, आखिरकार इसकी वजह क्या है, वो हमें पता नहीं चलती। और फिर हमें जाना पड़ता है साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, और हम जाके वहाँ पे महंगी महंगी दवाइयाँ, अद्वियात खा रहे होते हैं और हमें सुकून नहीं मिल रहा होता। बेसिकली काउंसलिंग जो है वो यही होती है कि आप एक दूसरे की बात सुने। आप जब तक सुनेंगे नहीं, जब तक आप अपनी बात सुनाएंगे नहीं, और बर्दाश्त जो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको करनी ही चाहिए, और हमारे यहाँ से आजकल जो है वो बर्दाश्त ख़त्म होती चली जा रही है। हमें एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं होती, हमें मजाक बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, बहुत से लोग बहुत मजाक करते हैं, बहुत मजाक कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, जैसे ही उनसे मजाक किया जाए, वो खुद तो मजाक कर रहे हैं तो उन्हें बड़ा मजा आ रहा होता है, बड़े चिल होते हैं, ये होता है। लेकिन जैसे ही आपकी तरफ से कोई मजाकिया बात या कोई वार आपकी तरफ से उनकी जात पे किया जाए तो वो एकदम आग बबूला हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या हुआ, तुमने ये बात की तो की कैसे? मतलब अगर आप मजाक कर रहे हैं तो बर्दाश्त करने की भी तो हिम्मत रखें। आप ये भी तो सोचें कि भाई ये तो मजाक है, इसकी तो कोई अहमियत नहीं है, हम तो सिर्फ एक टाइम पास के लिए, जोक के लिए मजाक कर रहे हैं। तो बर्दाश्त का अपनी जिंदगी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कहीं, आप सोचे ना, अगर आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं या आपका कहीं ऑफिस में पहला दिन होता है तो आपको ये टेंशन होती है कि पता नहीं बॉस का बिहेवियर कैसा होगा, बॉस हमसे किस तरह से बात करेंगे, या पूरे अतराफ में जो लोग होते हैं। आजकल तो यही देखा गया है, मैं तो यही सुनती हूँ कि ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत बुरी चीज है। मैं जितने लोगों से भी मिलती हूँ सब कहते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत बुरी चीज होती है। भाई अल्लाह बचाए, ऐसा होता है वैसा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कभी जिंदगी में मैंने तो ना ये कभी चीजें देखी और ना मैं कभी इन चीजों में इन्वॉल्व होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब आपका किबला दुरुस्त है ना, आपको पता है कि भाई मैंने तो मेरा ये मेरा टास्क है, मैंने ये काम करना है, मैंने निकल जाना है, तो उसके बाद क्या पॉलिटिक्स, क्या बातें, क्या जो है वो चुगलियां, वो कोई मैटर नहीं करती। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, इज्जत और जिल्लत ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की जात की तरफ से मिलती है आपको। दुनिया में कोई भी शख्स आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, एक रद्दी बराबर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपको जो मकाम बख्शा है, जो मकाम दिया है, वो अल्लाह पाक की जात ने दिया है। आप जहां बैठे हुए हैं, चाहे आप काबिल हैं या आप काबिल नहीं है, डजेंट मैटर, ये बात मैटर नहीं करती, चाहे आपके पास डिग्री है या नहीं है, चाहे आपकी कितनी पढ़ाई है या नहीं है। लेकिन जब इज्जत अल्लाह पाक की जानिब से आती है तो लोग हैरान हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि यार ये बंदा जो है वो इस काबिल नहीं है लेकिन इस जगह पर है, क्यों? मतलब मलाल होता है, इनसिक्योरिटीज होती हैं, क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा क्यों। तो फिर बाद में उनको ये बात समझ नहीं आ रही होती कि भाई जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जब आप इन बातों पे यकीन कर लेते हैं ना, तो आपको फिर आपका जब तवक्कल इतना होता है अपनी अल्लाह पाक की ज़ात पे, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और ये तमाम बातें करने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि ताकि आपकी ज़िंदगी में जो है वो थोड़ी देर के लिए एक रिलैक्सेशन मूड होता है ना, जैसे हम ऑन ऑफ का बटन होता है, एकदम से फ्रस्ट्रेटेड होता है सुबह सुबह, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बच्चों के लिए नाश्ता बना दो, ये कर दो वो कर दो, फिर अचानक से जो है वो मेरी बातें शुरू होती हैं, फिर मैं बात करना शुरू होती हूँ आप लोगों से, यहाँ की बात वहाँ की बात, कहीं ना कहीं से जोड़ के आपके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन पेश करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपकी जिंदगी में अगर थोड़ी देर के लिए भी मुस्कुराती सुबह की वजह से कोई ऐसा लम्हा आए जिससे आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ या अच्छा महसूस कर रही हूँ, तो आप लोग ये समझें कि जो हमारा पूरा मकसद है ना शो करने का, वो पूरा हो जाता है। आपकी जिंदगी में थोड़ी सी मुस्कुराहट भी अगर हम लोग बिखेरने में पूरे उतरते हैं तो आपकी जिंदगी का जो मकसद है, हमारा जो मकसद है शो करने का, वो मुझे लगता है कि वो पूरा हो जाता है। तो ये मकसद पूरे करने के चक्कर में जो है ना कहीं मैं इस तरह की भी बातें कभी कभी ऐसी कर देती हूँ कि मुझे ये होता है कि यार किस तरह से जो है लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। प्रॉब्लम्स तो हर किसी की जिंदगी में बहुत ज्यादा है। जैसे देखें रिश्तों के मसाइल हैं,
آج کل ہمارے یہاں پر یہ ہو گیا ہے کہ آپ کی جو بیٹی ہے بڑی ہو گئی ہے 15 سال کی 16 سال کی یا چلے شادی کی عمر ہو گئی 20 سال کی، اس کے بعد معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شادی کب ہوگی، رشتہ کب ملے گا، اچھا رشتہ کب ملے گا۔ اچھا بہت سے لوگ یہ ہیں کہ رشتے آتے ہیں لیکن وہ اس طرح سے منع کر دیتے ہیں اور استخارے کو جو ہے وہ نا وہ مین بیسک ایشو بنا لیتے ہیں کہ استخارے میں منع آیا ہے، استخارے میں نہ آیا ہے، اس وجہ سے ہم منع کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس میں سچ بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ بعض اوقات جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، وہ برا نہیں بننا چاہتے اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ میری فلاں رشتہ دار ہیں تو میں اگر یہ بولوں گا کہ مجھے نہیں کرنی اپنی بیٹی کی شادی آپ کے یہاں تو وہ اچھی بات نہیں ہوگی، تو چلو استخارے کا استعمال کر کے نام کا استخارے کا کہہ دیتے ہیں کہ استخارے میں نہ آیا ہے اور ان سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ چلیں وہ جو سامنے والا بندہ ہے وہ تو آپ کی بات پہ یقین کرے گا، وہ تو کہے گا obviously کہ اگر آپ ایسی بات کر رہے ہیں تو یہ سچ ہوگی، لیکن کچھ لوگ آج کل ایسے بھی بولتے ہیں کہ جھوٹ جھوٹ کہہ دیا اور بات ختم کر دی، پھر بعد میں جو ہے وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی ایسا کوئی سین نہیں تھا، استخارے وغیرہ کی کوئی کہانی نہیں تھی، یہ صرف انہوں نے اپنی طرف سے بنا کے اور کہہ دیا ان کو رشتہ نہیں کرنا تھا تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی استخارے میں نہ آیا ہے۔ تو یہ جھوٹ جھوٹ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے صرف ایک جھوٹ جو ہے آپ کو 100 جھوٹ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر آپ ایک جھوٹ کبھی کہہ دیں نا، ایک سچ آپ کہہ دیں، بات ختم ہو جاتی ہے وہیں پہ، بھلے آپ تھوڑی دیر کے لیے برے بن جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا، میری ساس ہمیشہ کہتی ہے کہ صفا کہنا سکھی رہنا، مطلب صاف کہیں اور سکھی رہیں، مطلب سچ اگر آپ بولیں گے تو آپ کی زندگی بھی سکھی ہوگی، آپ کا قبلہ بھی درست ہوگا، آپ اللہ کی راہ میں بھی جو ہے وہ اچھے کام کر رہے ہوں گے، ایک طریقے سے آپ سچ بول رہے ہیں نا۔ تو سچ بولا کریں، سچ بولنے کی عادت ڈالیں اپنے بچوں کو، خاص طور پہ تربیت کے دوران جب آپ کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں، ان کے سامنے سچ بولنے کی ان کو عادت ڈالیں، خود بھی سچ بولیں۔ اکثر و بیشتر میں یہ دیکھتی ہوں امائیں جو ہے نا وہ بچوں سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہاں ان سے کہہ دو کہ میں نہیں ہوں گھر پہ یا میں نہیں ہوں گھر پہ۔ بچے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں پاپا یا مما آپ تو گھر پہ ہیں اور آپ نے اس طرح کا جھوٹ بولنے کے لیے کہہ دیا، تو وہ کہتے ہیں ہاں بیٹا، اب بچے کے سامنے آپ نے یہ والا اقدام کر دیا، بچے کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہاں اس طرح بھی کر سکتے ہیں، یہ تو ایک نارمل سا جھوٹ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے وہ ایک جھوٹ جو ہے وہ آپ اپنے بچے کے سامنے آپ نے ایک پوری پراپر دنیا بنا کے اس کو دکھا دی، اب اس نے وہ چیز اڈاپٹ کر لی، اب وہ زندگی میں جو ہے وہ سمجھے گا کہ ہاں، کیونکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کو دیکھ کر ہی ایکٹ کرتے ہیں، آپ جس طرح کا بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر ہی ٹوٹلی بیہیو کرتے ہیں، آپ کا جو بیہیویئر ہوتا ہے۔ آپ اگر سچ بولتے ہیں تو آپ کے بچے سچ بولتے ہیں، اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کے بچے جھوٹ بولتے ہیں، اور آپ کو جھوٹ بولنے سے اپنے بچوں کو بچانا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے بریک کا، تو ہم بھی ایک کام کرتے ہیں، بریک لے لیتے ہیں۔ آپ لوگ کہیں جائے گا مت، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح۔ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا بریک۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام مسکراتے صبح۔ مسکراتے صبح میں ہم نے اتنی ساری باتیں کی تھی ابھی بریک سے پہلے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب میں آپ لوگوں سے باتیں کرنا شروع کرتی ہوں تو چاہے وہ مہنگائی کے حوالے سے کوئی بات ہو، چاہے وہ جو ہے وہ سویڈن واقعے پہ بات ہو، چاہے میں ہمیشہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا کوشش کرتی ہوں ایک ٹاپک آپ لوگوں کے لیے لے کے آؤں تاکہ آپ لوگوں سے بات ہو سکے، گپ شپ ہو سکے اور باتوں باتوں میں کوئی اہمیت کی حامل بات نکل سکے۔ سویڈن واقعے کا جیسے میں نے ذکر کیا اور اس پر جو ہے انتہائی طور پر جو ہے میرا تو اندر سے کہتے ہیں نا لرز جاتی ہے پوری جان، میری جان لرزی ہوئی ہے کہ کس طرح سے جب ہم اس مقدس کتاب کو قرآن پاک کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اس سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد اس کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہماری روح کو کتنی تسکین ملتی ہے۔ اگر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو پوری صورتیں ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہمارے دل کو کتنی تسکین ملتی ہے۔ اب یہ تسکین جو ہمیں پڑھنے سے ملتی ہے، اس انسان نے کس طرح سے اس کے 2 ٹکڑے کیے، اس کے بعد ان کو نظر آتش کیا۔ ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں احمر اسحاق، ہمارے نمائندے میٹرو ون نیوز، ان سے جانتے ہیں آج کراچی میں احتجاج ہے، ریگل چوک پر کیا جائے گا، تاجر برادری اور تمام مسلم امہ جو ہے وہ جمع ہوگی، اس کا حوال جانتے ہیں احمر اسحاق سے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں احمر؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک کہکشاں، آپ بتائیں کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ احمر بتائیے گا احتجاج کے حوالے سے۔ جی کہکشاں، بالکل۔ سب سے پہلے تو یہ جو سویڈن میں واقعہ ہوا ہے افسوسناک، قرآن پاک کے بہرموتی کر کے نظر آتش کیا گیا، یقینی طور پر تمام عالم اسلام، فرزندان اسلام اس واقعے پر نہ صرف اس کی سخت مذمت کرتا ہمیں دکھائی دیتا ہے، بلکہ تمام اہل ایمان کے جو کہ دل ہے وہ بھی خون کے آنسو اس وقت رو رہا ہے۔ یقینی طور پر جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کی جانب سے بھی آج کے دن یوم تقدس قرآن کے طور پر منانے کا اعلان باقاعدگی سے کیا جا چکا ہے، اور آج کا دن یوم تقدس قرآن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔
بعد نماز جمعہ ہم یہ معاملہ دیکھیں گے کہ شہر بھر میں، بلکہ صرف شہر کراچی نہیں بلکہ ملک بھر میں نہ صرف اس واقعے کی بھرپور مذمت کی جائے گی، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ تمام فرزندان اسلام یکجا ہو کر سڑکوں پر بھی نکلیں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ ساتھ ہی جو یہ افسوسناک واقعہ سویڈن میں ہوا ہے تو اس کے پیش نظر جو کہ جماعت اسلامی ہیں یا پھر عالمی جتنی بھی تنظیمیں ہیں اسلامی، ان کی جانب سے یہ مطالبات سامنے آ رہے ہیں کہ جو کہ سویڈن ہے نہ صرف اس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے بلکہ سویڈن سے تمام مالی و تجارتی جو کہ تعلقات ہیں، روابط وہ بھی ختم فوری طور پر کر دیے جائیں، چونکہ جو معمہ پیش آیا ہے یہ سویڈن کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کا، اس کے تمام جو کہ ان کے جو کہ دل ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے، لوگوں کے دلوں کو یقینی طور پر ایک مضبوط ٹھوس پہنچی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ بعد نماز جمعہ باقاعدگی کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت جو کہ ہمارے وزراء ہیں ان سمیت جو کہ ہماری سیاسی تنظیمیں ہوں یا اسلامی تنظیمیں ہوں، تمام سڑکوں پر یکجا ہو کر نکلیں گی اور اس سویڈن میں جو کہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے قرآن پاک کی حرمتی کے خلاف بھرپور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں گی اور جو کہ سویڈن سے جو بھی تجارتی و مالی روابط ہے ملک پاکستان کے، اس کے ختم کرنے کا بھی واضح طور پر جو ہے مطالبہ کریں گی۔ جی ٹھیک ہے احمد، یہ جو سفارت خانے ہیں سویڈن کے یہاں پر واقع ہیں، سفارتکار بھی یہاں پر ہوتے ہیں، کیا ان سے بھی کوئی رابطہ کیا گیا ہے؟ سفارت خانے ان کے یہاں پر ختم کروائے جائیں، میرا تو یہ مطالبہ ہے، آپ بتائیے کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی کہکشا، بالکل جو واقعہ ہو چکا ہے اس کو جنونی دہشت گردی کہا جاتا ہے اور انہی واقعات کے تحت یقینی طور پر جو کہ فرزندان اسلام ہیں نہ صرف ان کو دلوں کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے بلکہ ایک جو کہ امن و امان کی صورتحال ہے وہ بھی ختم اور تباہ کرنے کی مکمل طور پر ان یہودیوں اور نصرانیوں کی جانب سے جو ہے کوششیں کی جاتی ہیں۔ سویڈن کے جو یقینی طور پر ہمارے سفارت خانے پاکستان میں موجود ہیں، ان سے حکومت پاکستان یقینی طور پر رابطے میں ہے، جبکہ بھرپور یعنی کہ اپنی جو کہ ان کی کابینہ ہے اس سے مشاورت کے بعد ہی حکومت پاکستان کوئی ایک جامع جو کہ پلان ہے اور حکمت عملی اس کی طرف بڑھے گی، لیکن اب تک کہ سویڈن سے ملک پاکستان کے کوئی بھی روابط ختم نہیں ہو سکے ہیں۔ سفیر کو ملک بدر نہیں کیا گیا ہے، جس کے اوپر یقینی طور پر پورا پاکستان سراپا احتجاج ہے۔ آج یوم تقدس قرآن کے طور پر آج کا دن منایا جا رہا ہے اور بعد نماز جمعہ باقاعدگی کے ساتھ ہم سڑکوں پر دیکھیں گے جو کہ ہماری اسلامی تنظیمیں ہیں یا ہمارے کاروباری حضرات، تاجر برادری ہے، اسی طریقے سے جو کہ سیاسی تنظیمیں ہیں وہ تمام سڑکوں پر نکلیں گی۔ بالخصوص کراچی کی بات کر لی جائے تو تبت سینٹر کا پریس کلب تک کے احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا۔ اسلامی تنظیمیں ملک پاکستان کی اس کی جانب سے جماعت اسلامی سڑکوں پر ہمیں نظر آئے گی، ٹائر نظر آتش ہوں گے۔ اسی طریقے سے سویڈن کے جو کہ سفیر ہے یا پھر وزراء ہے وہاں کے، ان کے بھی خاکے بنا کے ان کو نظر آتش کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے تاجر برادری کی جانب سے صدر کے جو کہ ریگل چوک ہے وہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا۔ یقینی طور پر جنونی دہشت گردی ہے جس کے تحت جو کہ اہل ایمان ہیں ان کو دلوں کو نہ صرف ٹھیس پہنچایا جائے گا بلکہ جس شخص نے یہ کیا ہے کام، وہ شخص میں نے جو سنا رپورٹس وغیرہ دیکھی ہیں وہ بھی مسلمان ہے۔ احمد، آپ ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں یا نہیں؟ کیونکہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جی 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 فرمائیے گا احمد۔ جی کہکشا، بالکل اس حوالے سے کچھ مربوط تو نہیں کہا جا سکتا کہ آیا وہ مسلمان ہے یا نہیں، لیکن واقعہ ہو چکا ہے، افسوسناک واقعہ ہے اور جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ تمام مسلمان اہل ایمان کا ایک مجمع تھا، ان کے سامنے ہی قرآن پاک کو نہ صرف بے حرمتی کی گئی بلکہ ان کے سامنے ہی مسلمانوں کے سامنے اس کو یقینی طور پر پھاڑ کر اس کو نظر آتش کیا گیا۔ تو یقینی طور پر اس دوران جب یہ منظر دیکھا گیا تو تمام اہل ایمان کی جانب سے وہاں پر جو مسلمان موجود تھے ان کی جانب سے بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت نہ صرف کی گئی بلکہ اس واقعے کی مذمت بھی کی گئی۔ صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کے جو کہ مسلمان ہیں، ہماری اسلامی تنظیمیں ہیں، ان کی جانب سے اس واقعے کی بھرپور مذمت کی جا رہی ہے اور سویڈن کے جو سفیر ہیں ان سے مالی و تجارتی تعلقات ہیں، روابط ہیں، وہ بھی ختم کرنے پر اب زور دیا جا رہا ہے۔ جی
ٹھیک ہے احمد، یہ اس کی تفصیلات جو یہ جو شخص ہے جس کا نام سلمان کر کے میں نے سنا ہے، اس کا نام سلمان ہے، اس نے جو ہے پہلے یہ بات کی باقاعدہ جو ہے ان سے ریکویسٹ کی ہے، ان سے جو ہے پرمیشن مانگی تھی سویڈن گورنمنٹ سے، انہوں نے یہ بات بار بار منع کرنے کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ یہ کام کر دیا. وہاں پر کیا تفصیلات ہیں؟ کیونکہ پوری دنیا جو ہے اس ثانیہ کے بعد، اس حادثے کے بعد بہت زیادہ غصے میں ہے، تو سویڈن کے کیا حالات ہیں؟ اس شخص کی گرفتاری ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اس بارے میں بتائیے گا. جی کہکشا، بالکل اگر یہ شخص مسلمان تھا، سلمان نامی، تو یقینی طور پر کوئی کامل مسلمان یہ کام سر انجام نہیں دے سکتا. یقینی طور پر یہ کوئی یہودی یا نصرانی ہی ہوگا جو کہ مسلمان کے لبادے میں ملبوس ہے، اور اس نے وہ کام کیا جس کی یقینی طور پر قطعاً معافی نہیں ہے. جبکہ اس شخص کے حوالے سے بات کری جائے تو یہ شخص ابھی تک گرفتار بھی نہیں ہو سکا ہے ہماری انفارمیشن کے مطابق، جس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کی جو کہ اسلامی تنظیمیں ہیں وہ سراپا احتجاج ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی آج کا دن جو ہے یوم تقدس قرآن کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا ہے. جبکہ بعد نماز جمعہ ہم واضح طور پر یہ دیکھیں گے کہ نہ صرف ملکی سطح پر سویڈن کے جو کہ افسوسناک واقعہ سویڈن میں پیش آیا ہے اس کے خلاف بھرپور احتجاج ریکارڈ ہوگا، بلکہ اس کی مذمت بھی کی جائے گی. اور اسلامی تنظیمیں ہوں یا سیاسی جماعتیں ہوں یا پھر ہماری تاجر برادری، تمام کی جانب سے اب ایک ہی مطالبات سامنے آ رہے ہیں کہ سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، ان سے تمام روابط ختم کیے جائے، تجارتی جو کہ ان سے روابط قائم ہے پاکستان کے اس کو بھی منقطع کر دیا جائے، تاکہ دنیا بھر میں ایک مثبت پیغام جا سکے پاکستان کی طرف سے، بالخصوص اسلام کی طرف سے، کہ جو بھی جو ہے جنونی دہشت گردی کی جانب بڑھے گا، مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرے گا، تو یقینی طور پر اس کا سر انجام آخر کار تمام روابط ختم کرنا ہی ہوگا. جی بہت بہت شکریہ عمر اسحاق آپ کا. ناظرین یہ تھے میٹرو ون نیوز کے نمائندہ عمر اسحاق، ہمیں بتا رہے تھے حوال، اور یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا. آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. نصرت نیازی صاحبہ ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے ان کی کیا جذبات ہیں. obviously سب کے دل جو ہے وہ بہت زیادہ دکھ رہے ہیں، اور یہ جو حادثہ ہوا ہے، یہ جو سانحہ ہوا ہے، یہ افسوسناک ہے. اس پر ان کے کیا تاثرات ہیں یہ جانتے ہیں ان سے. السلام علیکم، کیسی ہیں مسرت نیازی صاحب؟ اچھا ابھی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ سے رابطہ کر رہے ہیں. ویسے جو سویڈن کے اچھا جی لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے نصرت نیازی صاحبہ. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ السلام، کیسی ہیں جناب آپ؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک. نصرت صاحبہ بتائیے گا، یہ جو حادثہ ہوا ہے، سانحہ ہوا ہے، اس میں جو ہے وہ ہر کسی کا دل جو ہے وہ بہت زیادہ دکھ رہا ہے، اور دل سے جو ہے ایک آہ نکل رہی ہے کہ ایسا ہوا ہی کیوں. اس معاملے میں آپ کی کیا جو ہے سویڈن میں جو حادثہ ہوا اس میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا جذبات ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کریے. دیکھیں، بینگ اے مسلم میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہی ہوا نا، کیونکہ ہمارے کلام پاک کے ساتھ بے حرمتی کی ہے سویڈن نے. تو میرا اپنا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ جناب جتنے بھی مسلمان ہیں، انہیں مسلمان ممالک ہیں، انہیں ایکا کرنا چاہیے، اور ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر کے کون ہمیں بزنس دے گا، کون سا کنٹری ہمارے ساتھ تعلقات اچھے رکھے گا اور کون اچھے نہیں رکھے گا. کیونکہ جب ہمارے مقدس کلام کی بے حرمتی کر سکتا ہے تو ان کی تمام جو پروڈکٹس ہیں ان کا سختی سے بائیکاٹ کیا جائے تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ان کو نقصان نہیں ہوگا. اور نقصان ہو یا نہ ہو، ہمیں بھرپور پروٹیسٹ کرنا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری مقدس کتاب کی جو بے حرمتی ہوئی ہے، اس شخص کو اگر میرے بس میں ہو تو میرے جیسا بندہ تو اس کو جان سے ہی مار دینا. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہمارے جذبات نہیں ہیں ہمارے ساتھ، یہ کون سا اصول ہے کہ جب بھی ہو تو ہمارے مقدس جو ہے نا مقدس کتاب کی بے حرمتی کر دی جائے اور ان پر کوئی اثر نہ ہو. دوسرا میرا اپنا ذاتی، کیونکہ بہت زیادہ ہمیں تکلیف ہے، دکھ ہے. میں تو کہتی ہوں جتنے بھی ممالک، مسلم ممالک ہیں، ان کے اندر جو ان کے سفیر ہیں انہیں بھی نکال کے باہر کر دینا چاہیے. ہمیں نہیں چاہیے ایسے سفارتی تعلقات جو ہمیں تکلیف دیں، جو ہماری یعنی اس سے زیادہ بڑی تکلیف نہیں ہو سکتی. اولاد کی تکلیف برداشت ہے، ماں باپ کی تکلیف برداشت ہے، تمام رشتوں کی تکلیف برداشت ہے، لیکن
ہمیں اپنے کلام پاک، ہمیں اپنے انبیاء، ہمیں اپنے نبی کی حرمت پر کوئی لفظ برداشت نہیں ہو سکتا۔ بالکل مسرت نیازی صاحبہ، آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ روح نہیں کاپی، جس شخص نے یہ کام کیا ہے اس کے ہاتھ نہیں ٹوٹے۔ میں تو یہ کہتی ہوں انشاءاللہ کہ نیست و نابود ہوگا، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ نیست و نابود ہوگا، کیونکہ اس مقدس جو ہے نا کتاب کا ذمہ میرے رب نے لیا ہے، بے شک تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کی بے حرمتی کریں اور سکھ و چین سے آپ رہ سکیں۔ بالکل۔ تو مسرت نیازی صاحبہ، یہ جو سویڈن کے جو تجارتی تعلقات ہیں، سفارت خانے ہیں، وہ ابھی تک کھلے ہوئے ہیں، ان کے سفیر جو ہیں یہاں پر باقاعدگی سے کام کر رہے ہیں، یہ کیوں کوئی نوٹس کیوں نہیں لیا جا رہا ان کے ساتھ تعلقات؟ دیکھیں پرائم منسٹر نے آج بھی کہا ہے کہ بہترین پروٹیسٹ کیا جانا چاہیے۔ دیکھیں ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے تاکہ تمام ممالک ہیں ان تک بھی یہ بہترین انداز میں خبر جانی چاہیے کہ دیکھیں مسلمانوں کے جو تکلیف جو ہوئی ہے وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک چیز تو یہ پلیٹ فارم موجود ہے، جب دیکھیں کہ اس پر کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا تو حکومت وقت سے میری ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک التجا ہوگی کہ خدا را ہمیں ان سے کوئی سفارتی تعلقات نہیں چاہتے، ہم لوگ جائیں یہ جہنم میں جائیں، بالکل اس لیے کہ روزی رب دیتا ہے، تعلقات رب دیتا ہے۔ جب ہم جو ہے نا ایک اپنے خالق سے طلب کرتے ہیں، ہم دنیا داری نظام سے طلب نہیں کرتے، جو میرے رب نے دینا ہے، میرے رب کا ہی فرمان ہے نا، دو پہاڑوں کے درمیان میں بھی آپ کو رزق دوں گا، تو میرے اس جو ہے نا پاکستان کو کسی کی ضرورت انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ جب رب راضی ہوگا نا تو سارے کام سیدھے ہوں گے۔ نہیں چاہیے اس طرح کے ملون قسم کے شیطانی سفیر اور شیطانی ملک سے روابط ہم مسلمانوں کو قطعی نہیں چاہیے۔ بالکل آپ نے وجہ فرمایا۔ آپ کا مطالبہ جو ہے، کیونکہ میں بھی آپ کے ساتھ مل کر یہ مطالبہ کرنا چاہوں گی کہ تمام سویڈن کے جو چیزیں ہیں، ان کے پروڈکٹس ہیں، ان کو ہمیں اب بائیکاٹ کر دینا چاہیے، ہمیں کوئی چیز بالکل ایگزیکٹ، میں تو کہتی ہوں، دیکھیں میں ایک بار بتاؤں آپ کو، میں تو کہتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں ہمیں یہاں سے مل جائے، وہاں سے مل جائے، ارے دیتا وہی رب ہے۔ جتنی جو بڑے بڑے اسٹورز ہیں، میں تو کہتی ہوں وہ تمام کی تمام پروڈکٹس نکالیں اور ان کی روڈ پہ پھینکنا شروع کریں تاکہ ان پر ایک میسج جائے کہ اتنے زیادہ مسلمان ہیں، وہ سب کے سب یہ عمل دہرائیں تو یہ معافی تلافی بھی کریں گے اور ان کو سزا بھی ملے گی۔ بالکل مسرت نیازی صاحبہ، آج جو ہونے جا رہا ہے پرامن احتجاج، اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ جی بالکل یہ پرامن احتجاج کے ساتھ میں تو سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ہم اپنے سیاسی لیڈران کے ساتھ جو ہے نا اظہار محبت اور اظہار یکجہتی کہنے کے لیے جب وہ ایک دفعہ کہتے ہیں تو فوراً لبیک کہتے ہیں اور ہم روڈوں پہ موجود ہوتے ہیں، تو آج میرے اللہ کی مقدس کتاب، میرے نبی پر اتاری ہوئی آخری کتاب کی جب باری ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو اپنے بچوں سمیت روڈ پہ ہونا چاہیے، اور ان کی دو تین ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے، وہ چیزیں ہم کھا رہے ہیں، وہ دو تین چار پروڈکٹ خریدی جائے اور روڈوں میں پھینکی جائے، ان پہ لعنت بھیجی جائے۔ بالکل بہت بہت شکریہ آپ کا مسرت نیازی صاحبہ، آپ نے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور یہ تھے ان کے جذبات، یہ تھے ایک خاتون کے جذبات، ایک مسلمان کے جذبات، جو کہ تمام مسلمانوں کی ابھی فی الحال یہی حالت ہے کہ دل جو ہے وہ انتہائی طور پر دکھی ہے اور رو رہا ہے خون کے آنسو، سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جو اقدامات کیے جاتے ہیں، جو چیزیں کی جاتی ہیں، یہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ کر گزرتے ہیں، اور کرنے کے بعد اتنی ڈٹائی کے ساتھ اب جو ہے بحیثیت مسلمان ہم لوگوں نے ایک کام کرنا ہے کہ جو آج جو پرامن احتجاج ہو رہا ہے ریگل چوک پہ نماز جمعہ کے بعد، اس میں جو ہے بھرپور ہم لوگ شرکت کریں، تاجر برادری کی جانب سے تمام لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، اپنے کاروبار کو منسوخ کر کے لوگ وہاں پر آئیں گے اور وہاں پر جو ہے وہ احتجاج کا حصہ بنیں گے، پرامن احتجاج ہوگا، سویڈن کا جو ہے جھنڈا بھی وہاں پہ نظر آتش کیا جائے گا، جو کہ کرنا ہی چاہیے، پیروں کی دھول بنا دینا چاہیے سویڈن کے جھنڈے کو اور ان کے فلیگ کو، ان کو بتانا چاہیے کہ آپ کی جو حرکت ہے اس سے ہمیں اتنی کوئی تکلیف ہوئی ہے، وہ ایک بندے نے انفرادی طور پہ جو ایک حرکت کی ہے اس سے ہمارا دل جو ہے وہ خون کے آنسو رویا، اور ہمیں نہیں چاہیے کہ آپ اس بندے کے ساتھ کچھ کریں، آپ وہ بندہ ہمیں دے دیں۔
آپ وہ بندہ ہمارے حوالے کر دیں، پاکستان گورنمنٹ کے حوالے کر دیں، پھر ہم جانیں وہ جانیں۔ ویسے بھی خیر میرا تو یہ ایمان ہے، جیسے کہ مسرت نیازی صاحبہ نے بھی کہا کہ وہ نیست و نابود ہو جائے گا، جو کہ ان قریب انشاءاللہ ایسی پراسرار موت سے جو ہے وہ اللہ پاک اس کو نوازیں گے کہ ہم سب حیران ہو جائیں گے۔ اور ہمارا توکل ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کوتاہی غلطی کرتے ہیں، اور یہ جو غلطی تو میں اس کو نہیں کہوں گی، یہ تو ایک ایسا کام کیا ہے، ایک ایسا اقدام کیا ہے کہ جو ہماری مقدس کتاب جس سے ہم اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں تسکین ہوتی ہے، ہمیں جو ہے وہ اس کو پہلے باوضو ہو کے ہاتھ میں لینا ہوتا ہے۔ اس شخص کی کیا ذہنی حیثیت تھی، کیا ذہنی حالت تھی، اس بارے میں مجھے اندازہ نہیں ہے، کوئی پاگل ہی ہوگا، کوئی خپتی ہوگا، کوئی نفسیاتی ہوگا جس نے یہ عمل کیا ہے۔ یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے بریک کا، آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح۔ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ رانا ساجد محمود صاحب، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں مفتی صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ، آپ کو ویلکم کہتے ہیں مسکراتے صبح۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ انہی کے ساتھ ساتھ ایک نعت خواں بھائی ہمارے شو میں اکثر آتے ہیں، آپ لوگ پسند کرتے ہیں ان کی آواز، انس قادری صاحب بھی یہاں موجود ہیں، آئیے بڑھتے ہیں ان کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں انس؟ الحمدللہ اللہ کلی حال۔ ماشاءاللہ، آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں مسکراتی صبح میں۔ مفتی صاحب، آپ سے جو ہے وہ سویڈن کا جو آپ نے دیکھا پورا حادثہ سانحہ، دل خراش جو ہے وہ یہ حادثہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم سب کا دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے۔ قرآن کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی، اس پہ آپ روشنی ڈالیے، کیونکہ آپ جتنی اچھی طریقے سے ہم سب کو بتاتے ہیں بہت اچھی تسکین ملتی ہے، تو کیا کہیں گے قرآن کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، نبینا الآمر الناہی فعلا احد ابر فی قولیلا منہ علی نعمی، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے سب سے پہلے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے میٹرو ون کے اس مارننگ شو میں مجھے مدعو کیا۔ آج جمعہ کا دن، اللہ رب العزت ہماری اس کاوش، اس کوشش اور اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، آمین۔ دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، سویڈن کے اندر جو معاملہ ہوا، بے شک جو بھی مسلمان ہے، جتنا گناہ گار مرضی وہ ہو، لیکن اس کا دل بڑا چھلنی ہے۔ قرآن اس کو سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن ہے کیا، بے شک، اور اس کی توہین یہ عالم کفر کیوں کرتا ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید 4 آسمانی کتابوں میں سے ایک وہ کتاب ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے اپنے آخری اور سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر نازل فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی وہ بلند رتبہ کتاب ہے، وہ فضیلت والی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ فاتحہ کے فوراً بعد سورہ بقرہ، اس کی پہلی آیت مبارکہ کے اندر رب ذوالجلال اس کی شان بیان فرماتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرماتا ہے کہ یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کے شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی توہین یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چونکہ نازل ہوئی، تو آپ اگر تاریخ اٹھا کر پڑھیں، یہود و نصارہ کو شروع دن سے یہ بات ہضم نہیں ہے کہ جو آخری نبی اس دنیا کے اندر تشریف لانے والے تھے وہ عرب کے اندر کیوں آئے۔ انہیں تو بنی اسرائیل کے اندر آنا تھا، بنی اسرائیل کے اندر اگر یہ تشریف لاتے تو ہم انہیں دل و جان سے قبول کرتے، لیکن یہ عرب کے اندر کیوں آئے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کیا میں نے تم سے کوئی وعدہ لیا تھا کہ میں آخری نبی کو بنی اسرائیل میں پیدا کروں گا؟ فرمایا کہ میں خالق کائنات ہوں، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں جہاں چاہوں اپنے نبی کو مبعوث فرماؤں، اور میں نے اس دنیا کے اندر سب سے بہترین قوم اور سب سے بہترین قبیلے کے اندر اپنے نبی کو مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس نبی کو مبعوث فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے سب سے بہترین کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر سب سے پہلے آسمان دنیا پر نزول فرمائی، اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے جبرائیل امین کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں نازل فرمائی۔
اس دن سے لے کر آج تک یہود و نصارہ کو نہ قرآن سے محبت ہے، نہ صاحب قرآن سے محبت ہے، اور نہ ہی ان کو ماننے والوں سے محبت ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہیں، معاذ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جو مرضی گناہ کرتے رہو، تم سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو، یہود و نصارہ کو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ ذرا موت کی تمنا تو کر کے دیکھو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو موت کی تمنا تو کر کے دیکھو۔ پھر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ جو حشر ہونے والا ہے یہ بہت برا حشر ہوگا ان کے ساتھ۔ اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم محلات کے اندر اپنے آپ کو بند بھی کر لو، قید بھی کر لو، تم موت سے نہیں بچ سکتے۔ بے شک قرآن مجید فرقان حمید 4 آسمانی کتابیں ہیں، ان میں قرآن مجید فرقان حمید اگرچہ سب سے آخر میں نازل ہوئی لیکن رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ بے شک قرآن صرف ایک مذہبی کتاب نہیں ہے، قرآن ام الکتاب ہے، قرآن تمام علوم کا مجمع ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایسے ایسے علوم اللہ رب العزت نے جمع فرمائے کہ اس دنیا کے اندر سائنس نے جن علوم کے اوپر ابھی تحقیق کی ہی نہیں ہے وہ علوم بھی قرآن کے اندر موجود ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آج ٹائٹن آبدوز جو سمندر کے اندر غرق ہوئی، آج سائنسدانوں نے تحقیق کر کے یہ کہا کہ وہ سمندر کی اس گہرائی میں تھی کہ وہاں سورج کی ایک روشنی تک نہیں جاتی ہے، سورج کی ایک کرن تک نہیں جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے تو آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ سمندر کے اندر کا ماحول کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ سمندر کے اندر جو موجیں ہیں وہ تہ در تہ ہیں اور ہر تہ نے دوسری تہ کو ڈھانپا ہوا ہے، اور سورج کی روشنی اور دیگر روشنی کا وہاں پہنچنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور سمندر کی دنیا ایک الگ ہے، یہ سارے علوم ہمیں قرآن سے ملتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں جو لوگ قرآن کو نہیں تسلیم کرتے، جن لوگوں کو قرآن سے معاذ اللہ دشمنی ہے، جن لوگوں کو قرآن سے معاذ اللہ گویا کہ خار ہے، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن نے تو ہمیں ایسے سے معاملات بیان فرمائے ہیں جو ابھی اس دنیا کے اندر نظر نہیں آ رہے لیکن ان قریب نظر آئیں گے۔ سب سے بڑی مثال میں بیان کرتا ہوں، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا، جی قرآن کے اندر یاجوج ماجوج، اور آپ یہ بات سن کے حیران ہوں گے، ناظرین حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ ایک اس دنیا کی جو آبادی ہے اس میں سے ایک انسان کو لے لیا جائے اور 99 یاجوج ماجوج کو لے لیا جائے، اس قدر آبادی یاجوج ماجوج کی زیادہ ہے۔ اچھا، یعنی ایک انسان اور 99 یاجوج ماجوج، آپ جتنے انسان ہیں ان کو ملٹیپلائی کر لیں 99 سے، اس قدر زیادہ تعداد میں یاجوج ماجوج ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت اسکندر ذوالقرنین کا قرآن مجید فرقان حمید کے 15ویں سپارے کے آخر میں اور 16ویں سپارے کے شروع میں ذکر فرمایا، اور انہوں نے سد ذوالقرنین جو انہوں نے تیار فرمائی اس کے 2 پہاڑوں کے بیچ میں ان کو بند کر دیا۔ اس قدر تعداد میں یاجوج ماجوج اس دنیا کے اندر موجود ہیں اور ان کی نسل پروان چڑھ رہی ہے، اور اس قدر طاقتور ہیں کہ جب وہ نکلیں گے تو سمندروں کا پانی پی جائیں گے، دریاؤں کا پانی پی جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیے، سائنس نے اتنی ترقی کر لی، چاند تک پہنچ گئے، سیٹلائٹ سمندر کی تہوں تک پہنچ گئے، کیا یاجوج ماجوج تک پہنچے؟ وہ نہیں پہنچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے معاملات کے سامنے ٹیکنالوجی فیل ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اس کو نازل فرمایا تھا اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج فرمایا کہ یہ قرآن میرا کلام ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کھلا چیلنج ہے، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اللہ اس وقت اللہ رب العزت نے چیلنج فرمایا جب عرب کے اندر بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ، بڑے بڑے شاعر جو اپنے تئیں شعر و شاعری سے لوگوں کے اندر آگ لگا دیا کرتے تھے، ان کے درمیان اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا یہ میرا چیلنج ہے، تم قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ انہوں نے کوشش کی، ایسا نہیں ہے کہ کوشش نہیں کی، کفار نے کوشش کی، سورہ فیل کے مقابلے میں معاذ اللہ انہوں نے کوئی دوسری صورت بنانے کی کوشش کی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تذکرہ کرتے، لیکن قرآن کے مقابلے میں نہیں لا سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس چیلنج کے اندر تخفیف فرمائی، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تم ایک صورت نہیں بنا سکے، لہٰذا اس جیسی کوئی ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ، اپنے طرف سے نہیں بنا کر لے گا۔ یہ چیلنج تا قیامت رب ذوالجلال کا موجود ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اور سب سے بڑھ کر جب وہ نہیں کر سکے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم نہیں کر سکے اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے،
قیامت قائم ہو جائے گی لیکن تم اس جیسی ایک آیت نہیں بنا سکو گے. بے شک. اور پھر جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اس پروگرام کے شروع میں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جس طرح پہلے کی آسمانی کتابیں نازل کی گئیں اور اس کے بعد ان کتابوں کو لوگوں کے سپرد کر دیا گیا، لوگوں نے اس کی حفاظت کی اور پھر اس کے اندر رد و بدل کیا، فرمایا قرآن کی حفاظت کا ذمہ میں اپنے پاس رکھوں گا. سبحان اللہ. اب جب رب نے یہ ارشاد فرما دیا نا قرآن کی حفاظت کا ذمہ میرے ہے، اور آج دیکھ لیں آپ 1400-1450 سال کا عرصہ گزر گیا، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید فرقان حمید کی زبر زیر پیش میں رتی برابر فرق نہیں کر سکا، کوئی بے شک. تبدیلی نہیں کر سکا. اس کی وجہ سبحان کیا ہے؟ اللہ. اس میں ایک بات میں ذکر کروں، یہ دیکھیں یہ جو بدبخت ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی جو بے ادبی کر رہے ہیں، معاذ اللہ قرآن کو جلا رہے ہیں، یہ ایک تو مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں اور دوسرا اپنی دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ ان کی عادت ہے، مسلمانوں کو تیش دلانا، مسلمانوں کو اشتعال دلانا. اور یہ تیش میں آنا مسلمانوں کی ایمانی غیرت کا مطلب ایک وہ ثبوت ہے، آنا چاہیے مسلمانوں کو تیش کے اندر، لیکن تیش میں آ کے کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے مسلمان بدنام ہوں. ہاں اپنے ایمان کا اظہار ضروری ہے. یہی قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کا جو ذمہ لیا، یہ قرآن در حقیقت جو کتابی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے نا، یہ تو ایک نشانی ہے. اصل قرآن کیا ہے؟ اصل قرآن وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر محفوظ فرما دیا. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن کو نازل کرنے کے لیے میں نے انسان کے دل کو منتخب فرمایا. سبحان اللہ. انسان کے دل کو منتخب فرمایا. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم، مفہوم آیت میں بیان کرتا ہوں، اس قرآن کو پہاڑ پر نازل فرماتے تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل کو اس میں جگہ دی ہے. قرآن جو کتابی صورت میں اگر اس دنیا سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ اغیار کوشش کر کے اس کو ہٹا بھی دیں، لیکن قرآن کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن انسان کے دل کے اندر ہے اور قرآن کی حفاظت انسان کے دل کے ذریعے سے ہے. لہٰذا بحیثیت مسلمان ساری آسمانی کتابیں ہمارے لیے ایمان کا درجہ رکھتی ہیں. توریت کے اوپر ہمارا ایمان ہے، زبور کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اور انجیل کے اوپر ہمارا ایمان ہے، قرآن کے اوپر ہمارا ایمان ہے. لیکن جس طرح سے وہ نازل کی گئیں ویسا آج کل جو رد و بدل کیا گیا ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم معاذ اللہ توریت کی گویا کہ گستاخی کریں. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہم زبور کی گستاخی کریں، ہم انجیل کی گستاخی کریں. جس طریقے سے ہم دیگر کتب، آسمانی کتب کا گویا کہ ان کی تقدیس کا خیال رکھتے ہیں، پوری دنیا کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کا بھی خیال کریں اور اس کی عزت اور توقیر کریں. یہ صرف ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے. اللہ رب العزت نے اس میں بے شمار مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے. لیکن پہلے سپارے کے دوسرے رکوع کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس بھی ذکر فرمایا ہے، اے لوگوں کے اندر مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں. تو اس کا مطلب یہ وہ رب ہے، وہ اگر یہ چاہتا کہ مجھے صرف مسلمانوں کو ہی پالنا ہے تو وہ پوری دنیا کے لوگوں کے رزق کا ذمہ اپنے اوپر نہیں لیتا. بے شک اس نے پوری دنیا کے لوگوں کو پالنا ہے، اور پوری دنیا کو اللہ رب العزت نے لوگوں کو گویا کہ عقل اور شعور عطا فرمایا ہے. اور ہم جو ہے ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جائیں اور اسی کے جو شعائر ہیں، اسی کی نشانیاں ہیں، انہی کی گویا کہ ہم جو ہے وہ بے ادبی کرنے لگ جائیں، توہین کرنے لگ جائیں. یہ اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے گا ان قریب آپ کو جس طرح فرانس میں گستاخیاں ہوئیں معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر، آج فرانس کے حالات آپ دیکھ لیں، گلی گلی کے اندر جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے. اسی طریقے سے جس ملک نے یہ کام کیا، سویڈن ہو یا کوئی بھی، ان قریب رب ذوالجلال کی غیرت جوش میں آئے گی. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف رب کی غیرت کے جوش میں آنے کا انتظار کریں، ہم کچھ نہ کریں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں. نہیں، بدر جو ہے، بدر کے مقام پر جب صحابہ جمع ہوئے، اللہ رب العزت نے ابابیل جو اتارے، ابابیل نے جو مدد فرمائی، فرشتوں کی جماعت نے جو مدد کی، اور جب بیت اللہ ڈھانے کے لیے ابرہہ آیا، اللہ رب العزت نے جو ابابیل کے ذریعے سے مدد فرمائی. وہ مدد کیسے ہوئی؟ پہلے مسلمان باہر نکلے، مسلمانوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، تب اللہ رب العزت کی مدد آئی.
اللہ رب العزت کی مدد یہاں آ سکتی ہے، لیکن پہلے ہماری جو ذمہ داریاں ہم وہ پوری کریں، ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، ہم بتائیں ان کو یہ ہماری مقدس کتاب ہے۔ ہم جب کسی کو مذہبی طور پہ کوئی تکلیف نہیں دے رہے، کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمیں جو ہے ہمارے مذہبی جذبات کو مجروح کرے، بے شک ہمارے مذہبی جذبات کے معاملات کے اندر جو ہے گویا کہ دخل اندازی کرے۔ یہ بہت اچھا الحمدللہ کل ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے ایک بہت اچھا اسٹیپ اٹھایا کہ انہوں نے جو ہے حکومتی سطح پر، چونکہ یہ معاملہ حکومتی سطح پر ہوا بالکل، تو انہوں نے حکومتی سطح پر اس کا جو ہے گویا کہ احتجاج کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا پوری کائنات کے اندر جتنے مسلمان آباد ہیں ان تمام کو ہمت، طاقت و قوت عطا فرمائے کہ جتنے شاعر اسلام ہیں ہم ان کی حفاظت کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید ہماری زندگی ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہماری موت ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہماری آخرت ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہماری جنت ہے۔ سبحان اور یہی قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، جس بندے کے دل میں قرآن نہ ہو، جو قرآن کی تلاوت نہ کرتا ہو، وہ ایسا ہی ہے، اس کا دل جیسا زنگ آلود، لوہے کو جیسے زنگ لگ جاتا ہے نا، خراب ہو جاتا ہے لوہا، فرمایا انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے اس زنگ کو دور کرے تو فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر کے اندر روزانہ کرے، اللہ رب العزت اس کے دل سے زنگ کو دور فرما کے نور سے منور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ آج کل ہم پریشان ہیں شیاطین کے حوالے سے، جادو ٹونے کے حوالے سے، ہم کہتے ہیں ہر دوسرا بندہ پریشان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں سے شیاطین بھاگ جائیں، اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کو لازم کر لو۔ سبحان اللہ۔ آج اگر ہم اپنے گھروں کے اندر جو ہمارے قرآن مجید فرقان حمید رکھے ہیں اللہ ماشاءاللہ، ان کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں اتنی مٹی کی تہ جمی ہوں گی اس کے اوپر۔ کیوں کہ ہم نے صرف سجا کر رکھ دیا قرآن ایک ایسی کتاب ہے، کل بروز قیامت یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گی۔ یہ کتاب اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کے حضور مکالمہ کرے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کتاب عرض کرے گی باری تعالیٰ یہ بندہ دنیا کے اندر میری تلاوت کرتا تھا اور مجھ پر عمل کرتا تھا، اے باری تعالیٰ تو اسے معاف فرما۔ قرآن تو پورا ہے نا، الحمد سے لے کر والناس تک۔ میں صرف سورہ ملک کے بارے میں آپ کو بیان کروں، سورہ ملک اللہ رب العزت سے گویا کہ مکالمہ کرے گی، جھگڑے گی، دوسرے الفاظ یہ عرض کرے گی باری تعالیٰ یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا، یا تو اس کی بخشش کر دے یا پھر مجھے اپنے قرآن سے نکال دے۔ سبحان اللہ رب العزت اس صورت کی اس التجا کو، اس عرض کو قبول فرمائے گا اور اس بندے کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ سبحان حدیث مبارکہ میں ہے ایک صحابی رسول ایک جگہ پر پہنچے، سفر میں تھے، خیمہ لگایا، رات کا اندھیرا ہو گیا تو وہاں بیٹھ گئے۔ تو ابھی بیٹھے ہی تھے، اچانک رات کے اندھیرے میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت یعنی سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے ذکر کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس جگہ خیمہ لگا وہاں قبر تھی، اور جو قبر کے اندر موجود تھا صاحب قبر دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد بھی اسے توفیق عطا فرمائی کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ سبحان یہ اسی کی اللہ، آواز ہے۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب بات کنٹینیو کرتے ہیں، یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا۔ ناظرین آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں، دیکھتے رہیے مسکراتے سے بات۔ مفتی صاحب بہت خوبصورت، مفتی صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ مفتی صاحب جو لوگ بھی اس طرح کے اقدام کرتے ہیں، اسلام فوبیا پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں یا اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری جو کتاب ہے قرآن پاک فرقان حمید اس کو کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ نقصان پہنچائیں تاکہ مسلمان طیش میں آئیں، ان کا انجام کیا ہوگا روز قیامت؟ دیکھیے قرآن، اسلام اور یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک، اور پھر تا قیام قیامت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کے جتنے شعائر ہیں، جتنی نشانیاں ہیں، ان کو جو شخص بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یا نقصان پہنچانے کی جسارت کرتا ہے تو تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے۔ جس نے بھی شاعر اسلام کو نقصان پہنچایا اللہ رب العزت نے اسے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کا اٹل فیصلہ ہے۔ ایک آدمی کی دوسرے آدمی کے ساتھ لڑائی ہو جائے، آپس میں ہو جاتا ہے معاملہ، اور وہ اپنی حیثیت و استطاعت کے مطابق ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کے ساتھ اعلان جنگ کرنا، اللہ رب العزت کی نشانیوں کو گویا کہ برا بھلا کہنا، تو ہمارے سامنے بے شمار تاریخ بھری پڑی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر، فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد جسے کہا جاتا ہے،
اللہ کے رسول اللہ کے پیغمبر کے سامنے انہوں نے اپنا غرور اور تکبر کا اظہار کیا، اللہ رب العزت نے ان کی پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم سمود، انہوں نے اللہ کی نشانی جو انہوں نے خود دعا کروا کے منگوائی کہ آپ اونٹنی نکال کے دکھا دیں، آپ پہاڑ کے اندر سے وہ اونٹنی جب نکالی گئی، بچے سمیت زندہ اونٹنی پہاڑ کے اندر سے نشانی کے طور پہ نکل آئی، انہوں نے اسی اونٹنی کو نقصان پہنچایا، اللہ کی نشانی تھی، حالانکہ حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا تھا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ناقۃ اللہ، تم نے اسے نقصان نہیں پہنچانا، جو پانی پینے کی جگہ ہے اس میں سے ایک دن تم لوگ پیو گے پانی، باقی دنوں میں یہ پیا کرے گی۔ تو انہوں نے جو ہے ایک دن اونٹنی پیے گی، باقی دنوں میں تم پیو، لیکن انہوں نے بات نہیں سنی، انہوں نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، ٹانگیں کاٹ ڈالی، یہاں تک کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اللہ کی نشانی، اللہ رب العزت نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقابلے میں نمرود تھا، نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا، اللہ رب العزت نے بادشاہ دی تھی، لیکن غرور و تکبر اس قدر، طاقت کے زوم میں اس قدر آ گیا ہے، اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، کہا کہ میں خدا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اسے بھی نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ تمہاری طاقت، تمہارا غرور، تمہارا تکبر ایک مچھر کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ بے شک ایک مچھر نے اس کی جان لے لی کہ وہ مچھر اس کے ناک کے ذریعے سے اس کے دماغ میں گھسا اور اس کو کاٹتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کی اصلیت اس کو دکھا دی۔ اسی طریقے سے آج کے دور کے اندر بھی جو شاعر اسلام کے خلاف کام کرے گا، شاعر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العزت کے غضب کو گویا کہ وہ دعوت دے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید شاعر اسلام میں سے ایک نشانی ہے، بیت اللہ شاعر اسلام میں سے ہے، صفا و مروہ شاعر اسلام میں سے ہے۔ جو شخص بھی شاعر اسلام کا مذاق اڑائے گا وہ بھی اللہ رب العزت کے عذاب میں گرفتار ہوگا، اور جو شخص نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا وہ بھی اللہ رب العزت کے عذاب کے اندر گرفتار ہوگا۔ آپ یہ بات دیکھ لیجئے گا، کچھ ہی عرصے کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسی بات لازمی آئے گی سویڈن کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت کے جو انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو جو نقصان پہنچانے کی ناپاک جسارت کی، انشاءاللہ عز و جل رب ذوالجلال کی طرف سے کوئی نہ کوئی عذاب لازمی آئے گا۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان اس عذاب سے ہمیں بچنے کی دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ وہاں جو عذاب آئے، بحیثیت مسلمان ہم قرآن کی حفاظت کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عذاب کا شکار ہم بھی ہو جائیں، کیونکہ ہمارا یہ حق اور فرض بنتا ہے۔ قرآن کی حفاظت ہمارے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حیثیت کے مطابق بھی لگائی ہے کہ بھئی آپ کے سامنے قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے سامنے اگر برائی کو دیکھو تو اس برائی کو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اس طاقت کے مطابق روکو، اگر تم اس برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اس برائی کو کم از کم دل کے اندر برا ضرور جان لو، اگرچہ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم ایمان کے کون سے درجے پر ہیں۔ اگر ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں برائی کو تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے جو ہم کر سکتے ہیں احتجاج میں شریک ہوں، احتجاج کریں اور دل کے اندر برا جانیں، اور جس کو جو طاقت و قوت عطا فرمائی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے قلم عطا فرمائی، کسی کو تقریر کا فن عطا فرمایا، کسی کو سوشل میڈیا کے اوپر مہارت عطا فرمائی، جو شخص جس پلیٹ فارم کے اوپر کام کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس کی جتنی زیادہ سے زیادہ مذمت کر سکتا ہے وہ کرے، تاکہ اللہ رب العزت کے حضور سرخرو ہو جائے اور اس قوم کے اوپر جو عذاب آنے والا ہے اس عذاب سے ہم لوگ محفوظ ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام یہی ہے آج کے اس دن کی مناسبت سے، اور یہ جو سویڈن کے اندر معاملہ ہوا، کہ ہم تہیہ کر لیں کہ لوگ قرآن کی توہین کر رہے ہیں، ہم یہ ارادہ کر لیں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے دلوں کے اندر بسانا ہے، قرآن کی تلاوت روزانہ اپنے گھروں کے اندر کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کے ہم یہ ارادہ کر لیں ہم نے اپنے گھروں کے اندر ایک ایک بچے کو لازمی حافظ قرآن بنانا ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے گا جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ بے شک۔ کل قیامت کے دن 7 اپنے خاندان کے ایسے افراد کو کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یہ حافظ قرآن اللہ رب العزت کے حضور شفاعت کروا کے انہیں جنت میں لے کر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک بچہ ہمارے گھر کے اندر ایسا لازمی ہونا چاہیے جو حافظ قرآن ہو، اور حافظ قرآن ہونے کے بعد قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے۔ یہ اس دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اسی کے ذریعے سے ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ سب سے بڑا پیغام ہے میرا کہ قرآن کو اپنے دل سے لگا لیجئے، قرآن کو اپنے دل کے اندر سمو لیجئے، قرآن کی تلاوت صبح و شام کیجئے،
تاکہ ہمارے دلوں کا زنگ بھی اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی برکت سے، اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے دور فرمائے، اور اپنے بچوں کو بھی ہم حافظ قرآن بنائیں۔ آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جزاکم انس اللہ۔ قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ یہاں پر ٹائم ہو گیا ختم۔ اپنی ہوسٹ، اپنی دوست، اپنی پیاری سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پیر کے روز آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، فی امان اللہ، حافظ۔